अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है पागल खाने से पाकिस्तान तक। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। जुर्म सज़ा और तफ्तीश की ये कहानी इस लिहाज से मुख्तलिफ और मुनफरिद है कि इसमें इंसानी नफ्सियात का पहलू काबिल गौर है। देखिए जहन कितनी बड़ी क़ुव्वत है और प्यार कैसे मौजज़े करके दिखा सकता है। ये सन 1959 की बात है। मैं रावलपिंडी की माल रोड पर अपने किसी ख्याल में सर झुकाए चला जा रहा था। अयूब खान मरहूम के मार्शल लॉ का पहला साल था। यूँ समझ लें जैसे अभी अभी सैलाब आया हो और इतने जोशो खरोश में हो जैसे रास्ते में आने वाली तमाम बस्तियां बहा ले जाएगा। वो मार्शल लॉ एक दहशत थी जो सारे मुल्क पर तारी कर दी गई थी। मैं सर्विस से रिटायर्ड हो चुका था और मार्शल लॉ वालों ने मुझे घर से बुलाकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के सिक्योरिटी स्टाफ में रख लिया था। उन्होंने जब मेरी फ़र्श शनासी और सलाहियतें देखी तो एक ऊंचा रुतबा दे दिया जिसे खुफिया रखा गया। इस सिलसिले में यानी अपने फ़राइज़ के सिलसिले में कई बार मेरी मुलाकात अयूब खान मरहूम के साथ तन्हाई में हुई। वो एक अलग दास्तान है जो मैं कभी भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसमें बड़े बड़े नन्हे खान लीडर और कुछ दीगर हजरात बेनकाब होते। मुझे किसी को बेनकाब करके नंबर वन बनाने का कोई शौक़ नहीं। और ये बात भी है कि मुझे इस आखिरी उम्र में किसी नामालूम कातिल की गोली से मरने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप अपनी दिलचस्पी रावलपिंडी की माल रोड पर ही रखें जहाँ मैं सर झुकाए चला जा रहा था। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने पहले सर उठाया फिर रुका। मेरे सामने बड़ी कीमती पेंट कोट में मलबूस एक आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका लिबास, उसकी टाई और उसका चेहरा मोहरा बताता था कि ये शख्स सरकारी अफसर ही हो सकता है। उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको राह जाते रोक लिया है, उस खुशपोश और खुश वज़ा शख्स ने कहा। मुझे गलती नहीं लग सकती, आप मलिक अहमद यार ख़ान साहब हैं। उसने अपना दायां हाथ आगे किया जो मैंने गर्म जोशी से अपने हाथ में ले लिया और कहा कि उसने मुझे ठीक पहचाना है। ये भी कहा कि मैं उसे नहीं पहचान सका। उसने मशरकी पंजाब के एक बड़े कस्बे का नाम लिया और मुझे याद दिलाया कि 14-15 साल पहले मैं उस कस्बे के थाने का SHO हुआ करता था। मुझे वो कस्बा भी याद आ गया और ये तो मैं भूल ही नहीं सकता था कि मैं वहाँ SHO रह चुका हूँ। सारे हिंदुस्तान के थानों के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। कभी यूँ भी होता था कि किसी बड़े थाने का इंचार्ज खुसूसी वजूहात के पेश नज़र किसी इंस्पेक्टर को बना दिया जाता था। मैं उस वक्त इंस्पेक्टर था और ये थाना मुझे दिया गया था। ये कोई दिलचस्प बात नहीं कि किन वजूहात की बिना पर मुझे ये थाना दिया गया था। बहरहाल कुछ वजूहात थीं। बात सुनाने वाली यह है कि मैं उस शख्स को पहचान ना सका। सर्विस में ऐसे हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता रहा है, उन सब के चेहरे याद रखना मुमकिन नहीं। उस खुशपोश शख्स ने, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी, जान फ्राज मुस्कुराहट से अपना नाम बताया और मुख्तसरन एक कत्ल की वारदात सुनाई। मुझे फिर भी ये शख्स याद ना आया। हम उस वक्त फ्लैटी होटल के बिल्कुल सामने खड़े थे। उस शख्स ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा कि वो मुझे खाना खिलाना चाहता है और मैं इनकार ना करूं। मैंने इनकार तो किया जो महज रस्मी था, लेकिन उसके पुरजोर इसरार के आगे सर झुकाना पड़ा। हकीकत यह है कि दिन का 1 बज चुका था और मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने आगे जाकर सदर बाज़ार के किसी दरमियाने होटल में खाना खाना था। वो मुझे फ्लैटी होटल में ले गया। अब तो फ्लैटी होटल की कोई हैसियत ही नहीं रही। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियतें इसी होटल में क़याम किया करती थी। कायदे आज़म भी इसी होटल में ठहरते या खाना खाते थे। मेरा मेज़बान मुझे फ्लैटी होटल में ले गया, बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का ऑर्डर दिया और कत्ल की वो वारदात सुनाने लगा। आखिर मुझे वो केस याद आ गया और ये भी याद आ गया कि उसके कुछ इशारे मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। खाने के बाद हम जुदा हुए तो मैंने सोचा कि गांव जाऊंगा और डायरी में ये केस पढ़ूंगा।
میں نے ایسے اشارے بہت سے کیسوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جب سامنے آتے ہیں تو ہر کیس کی ہر ایک تفصیل یاد آ جاتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں 3 مہینوں تک گاؤں نہ جا سکا۔ ڈائریاں گاؤں میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جب گاؤں 1-2 دنوں کے لیے گیا تو ڈائریوں کی ورق گردانی کر کے یہ کیس نکالا، اور جب میں پڑھنے لگا تو میری آنکھوں کے آگے ایک فلم چل پڑی۔ سن 1959 میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری کہانیاں کسی رسالے میں کبھی چھپا بھی کریں گی اور کتابیں بھی چھپ کر مارکیٹ میں آئیں گی اور مقبولیت حاصل کریں گی۔ وقت گزرتا گیا اور چند سالوں بعد میں اس نوکری سے بھی فارغ ہو گیا اور پھر اپنی تفتیشی کہانیاں لکھنے کا سلسلہ چل پڑا۔ میں جس کیس کا حوالہ دے رہا ہوں یہ پھر میرے ذہن سے نکل گیا۔ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی واردات راولپنڈی کے ایک محلے میں ہو گئی۔ مجھے اچانک یہ کیس یاد آ گیا اور یہ بھی کہ سن 1959 میں اس کیس کا ایک اہم کردار مجھے ملا تھا۔ میں نے ڈائری نکالی اور یہ کیس نکال کر پڑھنے لگا تو اس کی ذرا سی بات بھی مجھے یاد آ گئی اور میں نے یہ تفتیشی کہانی کاغذوں پر بکھیر دی۔ اتنی لمبی تمہید کی معافی چاہتا ہوں۔ آئیے اب اصل کہانی سن لیجئے۔ جس قصبے کا ذکر ہو رہا ہے وہ مشرقی پنجاب کی مشرقی سرحد پر تھا۔ اب تو سنا ہے بہت بڑا شہر بن گیا ہے۔ یہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، لیکن اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً اتنی تھی جتنی سکھوں کی تھی، اور کچھ آبادی ہندوؤں کی بھی تھی۔ علاقہ زرخیز تھا۔ قصبے میں مسلمان زمیندار بھی رہتے تھے اور ان میں اکثر مسلمان گھرانوں میں تعلیم بھی تھی۔ ایسا ہی ایک مسلمان امیر کبیر زمیندار میرے پاس تھانے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غم کا بڑا گہرا تاثر دیکھ کر میں جان گیا کہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کی زبان ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا خیریت؟ اس نے بتایا کہ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے مشین گن کی طرح سوال نکلے، کہاں، کب، کیسے؟ اس نے یہ واردات اس طرح سنائی۔ کہا صبح سویرے، ابھی سویرا دھندلا ہی تھا کہ اس شخص کو اپنی بیوی کی چیخ سنائی دی۔ وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا تو دیکھا بیوی سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہے اور اس کا بیٹا اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس کا سر اور کندھے پہلی سیڑھی پر تھے اور باقی جسم فرش پر۔ میاں بیوی نے بیٹے کو مل کر اٹھایا اور اندر کمرے میں پلنگ پر ڈالا۔ باپ نے نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا۔ نبض بھی خاموش اور دل بھی خاموش۔ دونوں کا خیال یہ تھا کہ یہ سیڑھیوں سے گرا ہے، کسی وجہ سے اوپر چلا گیا ہوگا اور کسی طرح گرا اور سیدھا نیچے آ گیا، اسی لیے آدھا پہلی سیڑھی پر اور باقی آدھا فرش پر پڑا تھا۔ ماں باپ کیسے یقین کر لیتے کہ یہ مر گیا ہے؟ یہ باپ جب مجھے یہ رپورٹ دے رہا تھا اس وقت 10:30 یا 11:45 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے تھانے کیوں آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے، اور یہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ بیٹا قتل ہوا ہے۔ وہ بیٹے کو بے ہوش سمجھتا رہا اور ڈاکٹر کے گھر کو دوڑ پڑا۔ وہ ہندو ڈاکٹر تھا جو سرکاری اسپتال کا سول سرجن بھی تھا۔ اس زمانے میں ڈاکٹروں کی آج والی بھرمار نہیں ہوتی تھی۔ قصبے میں ایک تو یہ سول سرجن تھا یا 2 ڈاکٹر اور تھے۔ اس ڈاکٹر نے تیار ہونے میں خاصی دیر لگا دی اور پھر اس شخص کے گھر گیا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے جسم کی ہر طرف سے دیکھا اور سر کو خاص طور پر چیک کیا۔ اسے کہیں بھی کوئی چوٹ یا خراش نظر نہ آئی۔ جب اس نے مرنے والے کی گردن دیکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ اس کا تو گلا گھونٹا گیا ہے۔ گلا گھونٹنے کے نشان صاف نظر آ جایا کرتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر تھا جس کے لیے موت کا باعث سمجھنا کوئی مشکل نہ تھا۔ ڈاکٹر یہ فیصلہ دے کر چلا گیا، لیکن باپ کی ذہنی حالت ایسی بگڑ گئی کہ کچھ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس ڈاکٹر کی تشخیص مان لے یا کیا کرے۔ مرے ہوئے بیٹے کی ماں وہیں موجود تھی۔ اس کی آہو بکا اور چیختے چلاتے بین باپ کو اور زیادہ پاگل کر رہے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ دوسرے ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ باپ لڑکھڑاتے قدموں سے دوسرے ڈاکٹر کو ساتھ لانے کے لیے چلا گیا۔
وہ قصبے کے دوسرے سرے پر رہتا تھا۔ اس نے آتے آتے خاصا وقت لگا دیا۔ اس نے بھی سول سرجن کی طرح لاش کو دیکھا اور گردن کو دیکھ کر سول سرجن کی تائید کر دی کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے اور سیڑھیوں سے نہیں گرا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ اتنی دیر میں محلے کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ عورتیں صحن میں ہجوم کر کے آ گئیں اور آدمی جو بھی آتا تھا وہ سب سے پہلے مقتول کو دیکھتا اور اپنی رائے دیتا تھا۔ اس طرح باپ کا وقت ضائع ہوتا رہا اور عقل مند قسم کے 2-3 آدمیوں کے کہنے پر وہ تھانے آ گیا۔ اس وقت 10:30 بج چکے تھے۔ 2 ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے اور اس کا گلا گھونٹا گیا، اس لیے میں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ فوراً باپ کے نام سے FIR تحریر کروائی اور اپنے ضروری عملے کو ساتھ لے کر میں مقتول کے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں پوچھا کہ اس کی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس نے وثوق سے بتایا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور بیٹا تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو خواہ وہ مقتول ہو یا قاتل شریف ہی کہا کرتا ہے۔ یہ تو مجھے دوسروں سے اور اپنے ذرائع سے معلوم کرنا تھا کہ اس خونی ڈرامے میں کون شریف اور کون بدمعاش ہے۔ بہرحال میں راستے میں باپ سے ضروری باتیں پوچھتا گیا لیکن اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہ نکلی۔ قصبے کی ایک کشادہ گلی میں اس کا کم و بیش ایک کنال میں پھیلا ہوا مکان تھا۔ ایسے مکانوں کو میں اکثر حویلی لکھا کرتا ہوں۔ اس کے اوپر بھی ایک منزل تھی۔ اس طرح یہ حویلی چوبارہ بن گیا تھا۔ آج کل کوٹھیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس دور میں آدمی کی حیثیت حویلی سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت حویلی تھی جس سے اس شخص کی امیرانہ حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے جاتے ہی تمام عورتوں کو صحن سے ہٹا دیا اور کہا کہ کوئی باہر کا آدمی یا عورت قریب نہ رہے۔ صحن سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں میں موڑ نہیں تھا بلکہ بالکل سیدھی تھیں۔ انہوں نے لاش اٹھا کر اندر پلنگ پر ڈال دی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لاش کہاں اور کس طرح پڑی تھی مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کر مجھے دکھائے۔ باپ فوراً اس پوزیشن میں ہو گیا۔ پھر میں کمرے میں لاش کو دیکھنے گیا۔ سب سے پہلے گردن دیکھی جہاں نیلے نشان بتا رہے تھے کہ گلا گھونٹا گیا ہے۔ نشانات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ گلا ہاتھ سے گھونٹا گیا ہے۔ رسی سے گلا گھونٹا جائے یا کوئی کپڑا مروڑ کر اس سے گلا گھونٹا جائے تو پھر نشان مختلف ہوتے ہیں۔ 2 ڈاکٹر لاش کے پورے جسم کا معائنہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے یہ تردد نہ کیا۔ ڈاکٹروں کی رائے میری رائے سے زیادہ قابل اعتماد تھی۔ یقینی طور پر یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ صحن میں کھڑے ہو کر حویلی کو دیکھا۔ چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے، اس لیے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ڈیوڑی کا دروازہ بند تھا یا زنجیر اتری ہوئی تھی۔ باپ نے بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر کو بلانے گھر سے نکلا تھا تو باہر والے دروازے کی اندرونی زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور اس کے کھلنے کا امکان تھا ہی نہیں۔ میں نے خود ڈیوڑی میں جا کر دروازہ بند کیا، زنجیر چڑھائی، کواڑ اندر کو کھینچے تو یقین ہو گیا کہ باہر سے کسی طریقے سے بھی یہ زنجیر نہیں اتاری جا سکتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قاتل اوپر سے آیا تھا۔ میں پھر صحن میں چلا گیا اور مقتول کے باپ کی رہنمائی میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ پرانے محلوں کے مکان آپس میں ملے ہوتے ہیں اور چھتوں سے آدمی ایک مکان سے دوسرے مکان تک آرام سے جا سکتا ہے۔ میں جب اوپر گیا تو اوپر 2 یا غالباً 3 کمروں کا چوبارہ دیکھا۔ آگے صحن کے طور پر کھلی چھت تھی۔ ایک کمرے کے دروازے میں 27-28 سال عمر کا ایک خوب روح جوان کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ ایک تھانے دار گھر میں آیا ہے اور اس کے ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے تو بھی اس آدمی نے کوئی ذرا سی بھی حرکت نہ کی، نہ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی آئی۔ وہ بالکل ہی لا تعلق کھڑا رہا۔ میں نے یہی سمجھنا تھا کہ اس گھر کا فرد نہیں، مہمان ہوگا یا ہو سکتا ہے کرایہ دار ہو، پھر بھی اسے کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ میرا بڑا بیٹا ہے، اوپر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ مقتول کا بڑا بھائی ہے اور اس طرح لا تعلق ہو کر اوپر کھڑا ہے جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ نیچے کیا قیامت آئی ہوئی ہے۔ وہ بچہ ہوتا تو میں بچہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ اتنا جوان تھا
کہ اسے باپ کا ایک بازو سمجھنا غلط نہ تھا۔ میں نے اپنے اخلاق کے مطابق اس سے ہاتھ ملانے کو ہاتھ آگے کیا۔ میرے اور اس کے درمیان 2 قدموں کا ہی فاصلہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرنے کے بجائے میرے ہاتھ کو یوں حیرت سے دیکھا جیسے میں اسے کچھ دے رہا ہوں یا اس سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ سلام کر انسپکٹر صاحب کو، آگے بڑھ کر ہاتھ ملا، باپ نے ذرا ڈانٹ کر اسے کہا۔ اس نے ہاتھ تو آگے کر دیا لیکن عجیب پاگلانہ انداز سے ہنسا اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ بے جان تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ دانستہ زور سے دبایا۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا اور جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر ہنسا اور پھر یک لخت اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ میری قسمت دیکھیں، باپ نے بڑی مخموم آواز سے کہا، بڑا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے اور اس سے چھوٹا قتل ہو گیا ہے۔ یہ تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ یہ جوان دماغی طور پر معذور ہے۔ ایسے آدمی کو جھلا کہا کرتے ہیں اور بعض لوگ کملا بھی کہتے ہیں، لیکن شریفانہ اور باعزت الفاظ میں ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ میں نے باپ سے یہ نہ پوچھا کہ یہ اس کا پیدائشی نقص ہے یا کسی اور وجہ سے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میرے ذہن پر یہ سوال آسیب کی طرح طاری تھا کہ قاتل آیا کس طرف سے تھا۔ میرے سامنے کھلی چھتیں تھیں۔ میں نے ایک طرف والی فصیل جا کر دیکھی، اس طرف ایک گلی تھی اور چھت اتنی اونچی کہ ادھر سے کسی کے اوپر آنے کا امکان نہیں تھا۔ حویلی کی چھت پچھواڑے والے مکان کی چھتوں سے ملتی تھی اور ان کے درمیان اونچی فصیل تھی جو کم و بیش 6 فٹ اونچی تھی۔ ایک جوان آدمی اسے پھاند سکتا تھا۔ درمیان میں سوراخ چھوڑے ہوئے تھے جیسے عام طور پر فصیلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی سوراخ میں قدم جما کر اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ میں اسی طرح فصیل پر چڑھا۔ اوپر گرد تھی اور 2-3 جگہوں پر ایسے رگڑ کے نشان تھے جو صاف ظاہر کرتے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی آیا بھی ہے اور گیا بھی ہے۔ وہیں سے آگے کو دیکھا، 4-5 گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور 2 جگہوں پر فصیلیں تھیں جو زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ میں آگے تو نہ گیا لیکن یہ میرے دماغ میں آئی کہ کسی بھی گھر کی طرف سے کوئی آدمی اوپر آ سکتا ہے۔ واردات والی حویلی کی چھت کچی یعنی لپائی والی نہیں تھی بلکہ اینٹوں کا فرش تھا۔ اس پر کسی کھرے کا ملنا ناممکن تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مقتول رات اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلا تھا اور وہ سیڑھیوں پر کیوں قتل ہوا۔ ایک خیال یہ آیا کہ کوئی چور نیچے اترا ہوگا اور مقتول پیشاب کے لیے اٹھا اور چور کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ چور نے اپنے بچاؤ کے لیے مقتول کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور اسے پھینک کر پھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چور کا ارادہ قتل کا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آ گیا کہ اتنے بڑے اور اتنے امیرانہ گھر میں کوئی چور اکیلا نہیں آیا کرتا۔ اس دور میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ ڈاکہ پڑتا تھا اور ڈاکوں کی رہنمائی کوئی گھر کا بھیدی کیا کرتا تھا۔ البتہ ایک خیال اور آ گیا۔ میں نے ڈیوڑی میں ایک چھترا بندہ دیکھا تھا۔ 15-16 دنوں بعد بقرعید تھی۔ یہ چھترا یقیناً قربانی کے لیے پالا جا رہا تھا۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ قربانی کے دمبے اور بکرے کبھی چوری بھی ہو جاتے۔ مجھے شک یہ تھا کہ کوئی چور چھترا کھولنے اوپر سے آیا اور یہ کہ چھترا کھول کر ڈیوڑی کے دروازے سے نکل جائے گا، لیکن مقتول سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس طرح چوری کی معمولی سی واردات قتل کی واردات بن گئی۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ چوری کی معمولی واردات، اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ معمولی سی چوریاں کرنے والا وارداتیا کسی کمرے میں گھس کر کوئی ٹرنک یا کوئی قیمتی چیز اٹھا لائے گا۔ معمولی وارداتیا یوں واردات کیا کرتا تھا کہ کسی بڑے گھر میں کسی طرح رات کو چلا گیا اور صحن میں رسی پر لٹکے ہوئے 2-4 کپڑے دیکھے تو وہی اٹھا لایا، یا باورچی خانہ کھلا ملا تو وہاں سے 1-2 دیگچے ہی اٹھا لے گیا اور اگلے روز بیچ کر چند روپے کما لیے۔ میں اسی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور مقتول کے باپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بیچارہ روتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک وہ مجھے کوئی ٹھوس اشارہ نہیں دے گا میں قاتل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حیرت والی بات یہ بھی تھی کہ کسی دشمن نے مقتول کو قتل کیا تھا تو باہر کہیں کیوں نہ کر دیا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ گھر کے ہی کسی فرد نے اسے قتل نہ کر دیا ہو۔
مقتول کے باپ نے بتایا کہ مقتول شادی شدہ تھا اور اس کی چند مہینوں کی ایک بچی بھی تھی۔ اس کی بیوی کچھ دنوں سے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مقتول کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے امید ہوئی کہ بیوی جانتی ہوگی کہ مقتول کی باہر کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا کہ اس کی یہ بہو تو اطلاع ملتے ہی آ گئی ہوگی۔ نہیں، باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، نہیں آئی اور شاید نہ ہی آئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے گی؟ باپ نے بتایا کہ سسرال کے ساتھ مقتول کی اچھی خاصی چپکلش چل رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ مقتول کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ان کی ایک دن بھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ ذرا سی بات پر دونوں لڑتے جھگڑتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ مقتول کو بیوی کیوں اچھی نہیں لگتی تھی، کیا وہ بدصورت ہے؟ باپ نے بتایا کہ بدصورت تو نہیں لیکن خوبصورت بھی نہیں۔ اس کا رنگ سانولا ہے اور وہ گھریلو قسم کی عورت ہے اور چاؤ چھونچھلے نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ مقتول کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس عمر میں سنجیدگی اور پختگی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی ہوتی۔ مقتول گوری چٹی اور شوخ سی بیوی چاہتا ہوگا۔ بہرحال اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں۔ باپ نے بتایا کہ مقتول نے بیوی کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تو مقتول اور زیادہ بگڑ گیا۔ کہتا تھا اسے بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اس حقیقت کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، بیٹی دے یا بیٹا۔ باپ نے لمبی چوڑی تفصیلات نہ سنائی لیکن میں سارا فطور سمجھ گیا۔ مقتول نے طلاق تک نوبت پہنچا دی تھی لیکن باپ راستے میں حائل تھا۔ میں اس فتنے اور فساد کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کے سسر یا بھائیوں نے کبھی کوئی دھمکی دی تھی یا ان کا رویہ اور رد عمل کیا تھا؟ باپ نے جواب دیا کہ مقتول کا سسر تو گلے شکوے کرتا اور مقتول کا باپ اسے راضی کر لیتا تھا، لیکن مقتول کے 2 سالے تھے جو دھمکیوں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ میری ایک بات ذہن میں رکھ چودھری، میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میاں بیوی کے درمیان جو چپکلش تھی اور سسرال کا جو رویہ تھا، کیا یہ قتل تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا؟ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں۔ میری بہو کا بڑا بھائی خود بھی ہنڈا ہے اور ہنڈی اس کے دوست ہیں۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ طلاق دے کر تو دیکھے، اس شخص کو قبر میں اتار دوں گا۔ میں نے مقتول کے اس سالے کا نام پوچھا۔ باپ نے نام بتایا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ اس شخص کو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا، اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا، میں اسے رضا لکھوں گا۔ اس کے ذریعے میں اس خاندان کی حیثیت وغیرہ سے واقف تھا۔ یہ بھی مسلمانوں میں ایک امیر زمیندار خاندان تھا۔ رضا کا باپ اور چھوٹا بھائی کپڑے کا ہول سیل کاروبار کرتے تھے اور رضا زمینوں کی دیکھ بھال اور مزاروں کی نگرانی کرتا تھا۔ رضا جس قسم کا غنڈہ تھا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو گھٹیا قسم کے جرائم پیشہ آدمی ہوتے ہیں جنہیں ہم غنڈہ اور بدمعاش کہتے ہیں، لیکن ایک قسم معزز غنڈوں کی ہوتی ہے۔ ایسی قسم آج کل زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے ممبر بھی بن جاتے ہیں، ان کا میل جول اونچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں وہ غنڈے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل قبضہ گروپ مشہور ہے اور غنڈہ گردی کے ذریعے کسی کو دھمکانا، اپنا کام نکلوانا ایک رواج بن گیا ہے اور کاروبار بھی۔ رضا ایسا ہی معزز قسم کا غنڈہ تھا جس کے ہاتھ میں کئی غنڈے اور بدمعاش تھے۔ پولیس والے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رضا قتل کی واردات کر بھی سکتا تھا اور کروا بھی سکتا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ معاملہ کیا اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا علاج قتل ہی ہوتا یا انتقام قتل کر کے ہی لیا جانا تھا۔ یہ تو میں نے مخبروں سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ کسی بھی مخبر نے یقینی طور پر یہ تو کہنا ہی نہیں تھا کہ یہ قتل رضا نے کیا یا کروایا ہے۔ مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتانی تھیں اور آگے میری عقل تھی جس نے ان باتوں سے اپنے مطلب کی بات نکالنی تھی۔ رضا کے خلاف دل میں شک رکھ کر میں نے مقتول کے باپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش میں تھا، یعنی میں بہت ہی باریک اور بظاہر نہایت معمولی باتیں بھی پوچھ رہا تھا، مگر میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ مقتول کا باپ ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا، دینا نہیں چاہتا، یا شاید یہ صدمے کا اثر تھا
کہ وہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اس صدمے کی حالت میں مزید پریشان نہ کروں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے مقتول بیٹے کے سسرال کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میرا ذہن کچھ اور روشن ہو گیا۔ مقتول کے سسرال اسی محلے میں رہتے تھے، پہلو والی گلی میں۔ اس حویلی سے چوتھا یا غالباً تیسرا گھر تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ حویلی کے پچھواڑے دور تک جتنے مکان ہیں ان کی چھتیں حویلی کی چھت سے ملی ہوئی ہیں۔ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور باپ سے کہا کہ چلو پھر اوپر چلتے ہیں۔ میں باپ کو ساتھ لے کر اوپر چھت پر آ گیا اور اب کرسی قریب رکھوا کر میں فصیل پر چڑھا اور مقتول کے باپ کو بھی اوپر چڑھایا اور پھر ہم دونوں پچھواڑے والے مکان کی چھت پر اتر گئے۔ وہاں سے اگلی چھتوں پر گئے۔ آگے ایک اور فصیل آئی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہاں سے باپ نے میرے کہنے پر مقتول کے سسرال کا گھر دکھایا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں اس سوچ میں الجھ گیا کہ رضا بڑی آسانی سے چھتوں پر چلتا مقتول کے گھر اتر سکتا تھا۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا کیونکہ مقتول کا بڑا بھائی بیوی کے ساتھ اوپر والی منزل میں رہتا تھا۔ میرے ذہن میں جرم کا نقشہ یہ بنا کہ رضا اوپر سے مقتول کے پاس آیا ہوگا اور کمرے میں بیٹھ کر ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہوں گی۔ رضا قتل کی نیت سے آیا ہوتا تو مقتول کو کمرے میں ہی گلا دبا کر مار سکتا تھا، لیکن ان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہوگی اور رضا غصے میں اٹھ کر نکلا اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو مقتول نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی جس نے رضا کو مشتعل کر دیا اور اس نے مقتول کا گلا گھونٹا اور وہیں پھینک کر دبے پاؤں اوپر چلا گیا اور اپنے گھر جا پہنچا۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ رضا شام کے بعد مقتول کے پاس آیا تھا؟ باپ نے کہا کہ اسے معلوم نہیں، شاید نہیں آیا۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھی تو دیکھا کہ باپ گول مول سی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ مقتول کی ماں اپنے سینے پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارتی اور بین کرتی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اس نے پہلی بات روتے ہوئے یہ کہی، کلموئی ڈائن میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے خاوند کو کوسنا شروع کر دیا۔ پھر بولی، میں چودھری سے کہتی تھی کہ اس کلموئی کو کہاں سے لے آئے ہو؟ تھانے دار صاحب، آپ نے میرا بیٹا مرا ہوا دیکھا ہے؟ کیا یہ خوبصورت جوان نہیں تھا؟ باپ، اس کے لیے جو دلہن لایا وہ بھی دیکھ لینا، اس سے تو میری نوکرانی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا یہ چودھری خاوند تو اپنی چودراہٹ میں ہی مگن رہتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کہ گھر کا حال احوال بھی دیکھ لیا کرے۔ اس عورت کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ مقتول کا باپ کیوں گول مول سے جواب دیتا تھا۔ اسے گھر کے حالات سے دلچسپی نہیں تھی۔ یہ عورت جذبات کی ماری بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر ماں تھی، اس کا جوان شادی شدہ بیٹا قتل ہوا تھا، لیکن میں یہ باتیں سننے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر چپ کرایا کہ مجھے ایسی باتیں بتائے کہ میں اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑوں اور جلدی پھانسی چڑھا دوں۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ گزشتہ رات رضا مقتول کے پاس آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں باتیں ہوئی تو اس نے بتایا کہ مقتول کی بیوی کبھی کبھی اوپر سے ہی اپنے گھر چلی جایا کرتی اور واپس آ جاتی تھی، لیکن کبھی اس گھر کا کوئی مرد اوپر سے نہیں آیا۔ یہ بات سن کر بھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے رضا گزشتہ رات اوپر سے آیا ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ مقتول کے ساتھ کچھ باتیں کرنے آیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں رضا کے خلاف شک قائم رہا۔ اس کے بعد مقتول کی ماں نے مقتول اور اس کی بیوی کی وہی باتیں سنائی جو مقتول کا باپ سنا چکا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ عورت تھی، اس لیے اس نے فطرت کے مطابق تفصیل سے باتیں سنائی۔ ان سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی ناچاکی بڑی سنگین نوعیت کی تھی۔ دلوں میں کدورت اور عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ رضا اور مقتول میں یہ عداوت زیادہ ہی پکی ہو گئی تھی، بلکہ خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ مقتول کی ماں مقتول کی بیوی پر ہی ہر الزام تھوپ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا اور مقتول کا بڑا سالہ یعنی رضا مقتول کو دھمکیاں دیتا تھا۔ اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ مقتول کی بیوی مقتول پر بد چلنی کے الزام لگاتی رہتی تھی۔ میں نے اس عورت کو یہیں پر روک لیا اور پوچھا کہ مقتول کی بیوی عموماً کس عورت پر شک کرتی تھی کہ اس کے خاوند نے اس عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے؟ ماں نے سب سے پہلے ایک نوکرانی کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نوکرانی کئی سالوں سے ان کے گھر رہی ہے، چند دنوں سے اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ یہ تقریباً 30 سال عمر کی عورت تھی، نقش و نگار اچھے اور رنگ کچھ گورا تھا۔
مقتول کی ماں کے بیان کے مطابق یہ عورت نوکرانی لگتی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ گئی ہے کہ مقتول کی بیوی اس پر شک کرتی تھی۔ ماں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول نوکرانی کے ساتھ ذرا بے تکلفی سے بولتا تھا۔ اس کی بیوی گھٹی گھٹی طبیعت کی لڑکی تھی، اس لیے وہ مقتول پر بڑا گندا الزام لگاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی وہ میرے سوتیلے بیٹے کی بیوی کے متعلق بھی شک میں رہتی تھی۔ مقتول کی ماں نے کہا، میرا سوتیلا بیٹا اوپر رہتا ہے۔ سوتیلا؟ میں نے چونک کر کہا، کیا تم چودھری کی دوسری بیوی ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ چودھری کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے اوپر جس جھلے سے جوان آدمی کو دیکھا تھا وہ چودھری کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ وہ 2-3 سال کا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اور باپ نے اس موجودہ بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس بیوی سے مقتول پیدا ہوا، ایک اور چھوٹا بھائی تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ اوپر کی منزل میں رہنے والا بیٹا ذہنی مریض تھا۔ میں یہ انکشاف سن کر حیران اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ عورت چودھری کی دوسری بیوی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حیران میں اس لیے ہوا کہ چودھری نے مجھے اتنی اہم بات نہیں بتائی تھی۔ میں اس بات کو اہم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سوتیلے ہوتے وہاں عداوت بھی ہوتی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں ہر بات کو پولیس کے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں کہانیاں سننے نہیں گیا تھا۔ تفتیش میں ہر قدم شک کی بنا پر اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے جو بات بہت ہی معمولی ہوتی ہے وہ پولیس کے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ سوتیلے کے لفظ سے میں چونکا ضرور، لیکن یہ خیال بھی آ گیا کہ وہ تو ذہنی مریض ہے۔ میرے ذہن میں یہ شک بھی بیٹھا ہوا تھا کہ قاتل اوپر سے آیا تو قاتل اس گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ رضا کا نام سامنے آنے سے اور اس کی اور مقتول کی دشمنی کا علم ہونے سے یہ شک کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اب سوتیلے بھائی کی موجودگی سے یہ شک پھر ابھر آیا۔ میں نے اس سلسلے میں بڑی دور گہرائی تک جانا تھا۔ ابھی میں آپ کو اپنا شک بتاتا ہوں۔ سوتیلا بھائی ذہنی مریض تھا اور اس کی بیوی بھی تھی۔ شک یہ پیدا ہو گیا کہ اس جھلے بھائی کی بیوی نے ہو سکتا ہے اپنی تسکین کا کوئی ذریعہ بنایا ہو، یہ ذریعہ مقتول ہو سکتا تھا۔ ابھی تو دیکھنا تھا کہ سوتیلا بھائی کس حد تک ذہنی مریض تھا۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ تھا کہ بعض ذہنی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عزت اور غیرت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے ذہنی مریض بگڑ جائے یا کوئی بات اسے مشتعل کر دے تو وہ انتہائی اقدام تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے خیال یہ آ گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ مقتول نے اس ذہنی مریض کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو اور یہ مریض بھائی اچانک غیرت میں آ گیا ہو۔ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی کہ کسی پاگل نے کسی کا پیٹ پھاڑ دیا ہو یا کسی کا گلا دبا دیا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے مقتول کی ماں بہترین ذریعہ تھی، وہ اس لیے کہ ذہنی مریض اس کا سوتیلا بیٹا تھا اور وہ اس کی بیوی کی ساس تھی۔ اس طرح اس کے دل میں ان دونوں میاں بیوی کی محبت اور ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے انداز سے بات کی۔ انداز یہ تھا جیسے میں تفتیش نہیں کر رہا بلکہ میری تمام ہمدردی مقتول کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے سوتیلے بیٹے کی بیوی کیسی ہے؟ یہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، بڑی معمولی اور اتنی شریف گھر سے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اتنا بڑا اور امیر گھر مل گیا۔ میرے تو اشاروں پر ناچتی ہے اور ذرا شکایت نہیں کرتی۔ اس عورت نے اپنی اس بہو کی اتنی تعریفیں کی کہ میں کسی اور ہی شک میں پڑ گیا۔ میں نے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس سے کئی باریک باتیں پوچھی تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ اس کا یہ سوتیلا بیٹا عام طور پر خاموش رہتا ہے اور اکیلے بیٹھے رہنے کا عادی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ دماغی طور پر صحیح نہیں، لیکن اکیلا بیٹھا ہنسنے لگتا ہے اور کبھی خود بولتا اور اچانک چپ ہو کر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں تو بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اپنی ساس کو یعنی مقتول کی ماں کو بے تکلفی سے ہر بات بتائی تھی۔ اس ذہنی مریض کے اصلی نام کی بجائے میں اسے رحیم لکھوں گا۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ خاوند اور بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نام کی بیوی تھی، کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا، نہ رحیم کو اس تعلق کا احساس تھا۔ بیوی صبر اور شکر کرتی تھی اور رحیم کی ہر طرح کی خدمت میں چاق و چوبند رہتی تھی۔ یہ مقتول کی ماں کا بیان تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ مجھے اپنے ذرائع سے اس بیان کی تصدیق یا تردید کروانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور شک میں پڑ گیا تھا جو میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ذہن میں رکھ کر اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑائے۔
مقتول کی ماں ساس بھی تھی، سوتیلی ماں بھی۔ میرے پوچھنے پر مقتول کی ماں نے بتایا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ رحیم پگلا یا جھلا ہے، کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کا ظلم نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک باپ ایسا مل ہی گیا۔ یہ باپ بہت ہی تھوڑی تنخواہ پانے والا آدمی تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، صرف ایک بیٹی کی شادی کی تو وہ مقروض ہو گیا۔ تنخواہ کا اچھا خاصا حصہ قرض کی ادائیگی میں جانے لگا۔ کسی طرح رحیم کے باپ کو پتہ چل گیا، وہ اس شخص سے ملا اور اسے یہ پیشکش کی کہ وہ اس کا سارا قرض ادا کر دے گا اور اس کی بیٹی کو بغیر جہیز کے قبول کر لے گا اور شادی کے تمام اخراجات ادا کر دے گا۔ اس نے غالباً کچھ اور رقم بھی پیش کی۔ حاجت مند باپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ایک بیٹی دے دی۔ یوں کہہ لیں کہ رحیم کی بیوی خریدی گئی تھی۔ اس پگلے کی شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے مقتول کی ماں سے پوچھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج کی تفصیل معلوم ہوئی جو کچھ اس طرح تھی۔ باپ امیر کبیر آدمی تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے بیٹے کو دلی نفسیات کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کا کچھ نفسیاتی علاج بھی کیا اور دوائیاں بھی دی تھیں۔ ظاہر ہے یہ ذہنی سکون دینے والی دوائیاں تھیں۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مریض کی شادی کر دی جائے لیکن بیوی ایسی ہو جو اسے دلی پیار اور محبت دے سکے۔ بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور ماں کی ممتا کی محرومی نے اسے اس حد تک پہنچا دیا۔ کچھ دوستوں نے یا کسی عقل مند آدمی نے چودھری کو یہ بات سمجھائی کہ اس کی شادی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی جو اس کی بیوی بنے اسے قبول نہ کرے اور رحیم کو ایک اور صدمہ پہنچے۔ تھوڑا عرصہ علاج کیا گیا لیکن کوئی بہتر تبدیلی نظر نہ آئی۔ پھر باپ اسے دلی کے ایک ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا۔ وہ ایک اینگلو انڈین ڈاکٹر تھا۔ میں چونکہ خاصا عرصہ دہلی میں رہا ہوں اس لیے اس اسپیشلسٹ سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ 2 تفتیشوں میں مجھے اس کی مدد اور رائے کی ضرورت پڑی تھی تو اس نے بہت تعاون کیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے رحیم کا علاج شروع کیا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ رحیم کے باپ نے اس ڈاکٹر سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے شادی سے یہ ٹھیک ہو جائے لیکن اس میں خطرہ بھی ہے۔ بہرحال اس نے اتنا ضرور کہا کہ شادی کر کے دیکھ لیں اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اور مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس اینگلو انڈین ڈاکٹر کی اس بات سے رحیم کے باپ نے یہ مطلب نکال لیا کہ اس کی شادی کر دی جائے تو اس کا ذہنی مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب پیسے کا کھیل تھا۔ باپ نے اس لڑکی کو خرید لیا اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی باپ رحیم کو دلی اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا رہا۔ ڈاکٹر نے 2 دوائیاں لکھ دی تھیں جو رحیم ابھی تک لے رہا تھا۔ یہ یقیناً نیند اور سکون کی دوائیاں تھیں۔ رحیم کی شادی کو 9-10 مہینے گزر گئے تھے۔ دیکھو چودھرانی، میں نے مقتول کی ماں سے کہا، میری یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ قاتل تو یہیں کہیں گھوم پھر رہا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ قاتل کو سزا ملے؟ تم اصل بات چھپا کر ادھر ادھر کی باتیں بتاتی رہو گی تو قاتل کو میں کسی طرح پکڑ نہیں سکوں گا۔ تمہارا بیٹا اچھا تھا یا اچھا نہیں تھا وہ تمہارا بیٹا تھا۔ میں اس کے خون کے بدلے خون لینا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو اور کچھ سچی اور صحیح باتیں بتا دو۔ کیا تمہارا بیٹا رحیم کی غیر حاضری میں اس کے کمرے میں اس کی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا؟ کیا اس نے رحیم کی بیوی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا تعلق رکھا ہوا تھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت ہی شریف تھا۔ وہ اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیتا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ رحیم کی بیوی رحیم کو دھوکہ دے رہی ہے تو میرا بیٹا اس لڑکی کو بھی اور اس کے یار کو بھی قتل کر دیتا۔ اس کی یہ بات میرے لیے قابل یقین نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے دل میں کچھ شک ضرور ہوگا کہ فلاں شخص قاتل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً رضا کا نام لیا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ 12-14 روز پہلے کی بات ہے، رضا مجھے باہر گلی میں ملا تھا۔ اس نے مجھے روک کر کہا کہ اپنا بیٹا زندہ اور سلامت چاہتی ہو تو اسے انسان کا بچہ بنا کر رکھو۔ اس نے میری بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے اور اب میرے گلے پڑتا ہے۔ میں دوبارہ تمہیں یہ بات نہیں کہوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ بات اپنے خاوند کو یا اپنے مقتول بیٹے کو بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا خاوند تو ایسا بے پرواہ اور لا تعلق آدمی ہے کہ اسے بتانا نہ بتانا ایک برابر ہے۔ گھر کے سارے معاملات اور مسئلے چودھرانی نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔
پھر اس نے اپنے مقتول بیٹے کے متعلق بتایا کہ اسے رضا کی یہ دھمکی سنائی تھی تو بیٹا ہنس کر کہنے لگا کہ میں نے کل اس کا دماغ درست کر دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، کہ ان کا باہر کہیں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا تھا، اڑتی اڑتی سنی بھی تھی کہ ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ میں نے اس عورت کے سینے سے کوئی اور صحیح کام کی بات نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے بیٹے کے اخلاق اور کردار پر پردہ ڈال رہی ہو۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں اور جو افراد تھے ان میں ایک رحیم کی بیوی تھی، مقتول کا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر ابھی بمشکل 13 سال تھی اور 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن مقتول سے 1.5 سال چھوٹی تھی اور اس کی شادی 1.5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ماں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شادی شدہ بیٹی صبح اطلاع ملتی آ گئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ چلی جائے اور اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ میں نے رحیم کے ساتھ بھی باتیں کر کے اندازہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ یہ کس حد تک ذہنی مریض ہے۔ اس کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن بہتر یہ سمجھا کہ مقتول کی سگی بہن سے کچھ پوچھ لیا جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقتول کی یہ بہن کس حالت میں میرے پاس آئے گی۔ وہ آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بوٹیوں کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتی۔ میں نے بڑی شفقت اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بھائی کے قاتل سے اس طرح انتقام لینے کو بیتاب ہوں کہ اسے جلدی سے جلدی پکڑ کر پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنا شک بتائے اور میری رہنمائی کرے۔ بہت ساری باتیں کہہ کر اور اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لا کر اس لڑکی کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اگر صرف یہ ثابت کرنا چاہے گی کہ اس کا بھائی بڑا ہی نیک اور شریف انسان تھا اور خواہ مخواہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور بہتر ہے کہ وہ کوئی بات کیے بغیر چلی جائے۔ مجھ پر ایسا شک نہ کریں۔ بہن نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، اس بھائی کے ساتھ میری روحانی محبت تھی اور رازداری بھی۔ میں اس کے بارے میں آپ کو جو باتیں بتا سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ میں بات یہیں سے شروع کرتی ہوں کہ میرا یہ بھائی دراصل شریف آدمی نہیں تھا۔ نوجوان لڑکی کی اس بات نے میرے ذہن اور دل سے بوجھ اتار دیا۔ لڑکی صاف کو معلوم ہوتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ بھائی کی اپنے بڑے سالے کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی کو آپ دیکھیں تو ضرور کہیں گے کہ یہ اتنی بری تو نہیں کہ اسے دھتکار ہی دیا جائے، لیکن میرے بھائی نے اسے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ مقتول اور اس کی بیوی آپس میں جس طرح رہتے، لڑتے اور جھگڑتے تھے اور جس طرح مقتول بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، یہ سب اس نے بتایا۔ یہ باتیں میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اس نے اضافہ یہ کیا کہ مقتول اپنی بیوی کو بے زبان نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن بیوی کو اپنے بھائیوں کی غنڈہ گردی پر اور اپنے باپ کی زمین جائیداد اور دولت پر بہت ناز تھا۔ وہ سر جھکانا جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھائی کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرا بھائی عاشق مزاج آدمی تھا۔ اس کا دل ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں اسے سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ تھی، لیکن بیوی کے معاملے میں میری کوئی طرفدارانہ بات نہیں سنتا تھا۔ اصل مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہماری ماں بیٹے کا ساتھ دیتی اور بیٹے کی بیوی کے ساتھ بیٹے سے بھی زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ اس لڑکی نے سنایا کہ بھائی نے جب بیوی کی مار پٹائی شروع کر دی تو ماں نے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی اور بیٹے کی بیوی کو ہی برا بھلا اور قصوروار کہا۔ اس بہن نے یہ مثال میرے آگے رکھی کہ اب بھائی کی بیوی یہ اعلان کر کے میکے چلی گئی ہے کہ بھائی نے اسے مارا پیٹا تھا۔ ماں کو چاہیے تھا کہ بیچ بچاؤ کراتی، لیکن ماں نے اپنا سلیپر اتار کر بھائی کی بیوی کے منہ پر اور پھر سر پر مارا، ساتھ گالیاں دیں اور یہ بھی کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ اس نوجوان لڑکی کا بیان مجھے اس وجہ سے حیران کر رہا تھا کہ اس خاندان میں بھی کوئی سچ بولنے والا فرد پیدا ہوا ہے۔
اس لڑکی کو تو فیشن پرست اور نمائش پسند ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو سچی سچی باتیں کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی فطرت کے طور پر صداقت پسند ہو کہ اس کے دل اور دماغ پر جوان بھائی کی موت کا اس قدر صدمہ اور غم طاری ہے کہ اس کے اندر سے جلی کٹی اور سچی باتیں نکل رہی ہیں۔ وہ قاتل کو اتنا نہیں کوس رہی تھی جتنا اپنی ماں اور اپنے بھائی کے خلاف بول رہی تھی۔ اس کا بیان کچھ لمبا تھا اور میں نے اس دوران اس سے کچھ باتیں پوچھی بھی تھیں۔ میں ذرا اختصار سے اس کا بیان سنا دیتا ہوں۔ اس ایک مثال سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقتول کی بیوی کو صرف مقتول ہی نہیں بلکہ مقتول کی ماں بھی بہت تنگ اور پریشان کرتی تھی۔ غور فرمائے کہ مقتول کی بیوی کسی معمولی اور غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی بلکہ امیر ماں باپ کی بیٹی اور اپنا روب داب قائم رکھنے والے بھائیوں کی بہن تھی۔ وہ دبک کر رہ سکتی ہی نہیں تھی۔ مقتول کی اس بہن نے بتایا کہ مقتول کی یہ بیوی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ اس لڑکی نے صاف الفاظ میں بتایا کہ سارے فساد کی اصل جڑ اس کی ماں ہے، خاوند پر بھی اور بہو پر بھی اور ہر کسی پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ مقتول کی بہن نے ایک انکشاف اور کیا جس نے میرے دماغ کو کچھ اور روشنی دی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مقتول کی اور رضا کی باہر کہیں لڑائی ہوئی تھی اور مقتول نے چاقو نکال کر رضا کو مارا۔ رضا وار بچا گیا لیکن اس کے بازو پر ذرا سا چاقو لگ گیا۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ مقتول نے یہ بات صرف اس بہن کو سنائی تھی، گھر میں کسی اور کو معلوم نہیں۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ رضا جیسے پروکار غنڈے اور غنڈہ پرور آدمی کے لیے یہ وار ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلجھا اور سنبھلا ہوا آدمی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نے لڑائی میں ہی انتقام لینے کے بجائے یوں انتقام لیا کہ مقتول کو اس دنیا سے ہی صاف کر دیا۔ اس میں اس کی بہن کا انتقام بھی شامل تھا۔ میں نے یہ ساری گھریلو تفصیلات سن کر مقتول کی بہن سے پوچھا کہ مقتول کی بیوی اس پر بد چلنی کے الزام لگاتی رہتی تھی، ان میں کہاں تک صداقت تھی؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا کہ کوئی ایک بھی الزام غلط نہیں تھا۔ عورت یا حسن و جوانی کے معاملے میں مقتول کی عادتیں بہت ہی بری تھیں۔ بہن نے سب سے پہلے نوکرانی کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ 30-31 سال کی خوبصورت عورت ہے اور اس کے جسم میں ایک خاص کشش ہے۔ بہن کے بیان کے مطابق یہ نوکرانی ان کے پاس چند سالوں سے کام کر رہی تھی۔ مقتول نے اس پر بری نظر رکھ لی۔ نوکرانی نے مقتول کی اس بہن کو 3-4 مرتبہ کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھا لے کہ مجھے ایسی بری اور بدکار عورت نہ سمجھے۔ بہن نے بھائی سے یہ بات نہ کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ مقتول کی بہن نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ یوں کہ ایک روز یہ بہن اپنے سسرال سے ماں باپ کے گھر آئی۔ اس کے سسرال ساتھ والے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کمرے کی طرف گئی تو اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کھڑکی کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ بہن نے دبے پاؤں اس ذرا سے کھلے ہوئے کواڑ میں سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ مقتول نوکرانی کو اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور نوکرانی اس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقتول نے اس کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ اسے اس طرح نہ دھتکارے اور مایوس نہ کرے اور جتنے پیسے مانگتی ہے لے لے۔ مقتول نے جیب سے کچھ پیسے نکالے تو نوکرانی وہاں سے بھاگی اور باہر نکل آئی۔ بہن اندر چلی گئی، بھائی سے ملی، لیکن اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے۔ گھر کے باقی افراد کہیں ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ بہن مقتول کے پاس بیٹھی باتیں کہتی سنتی رہی اور کچھ دیر بعد باہر نکلی اور اس کمرے میں گئی جہاں نوکرانی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ نوکرانی پر بھی بہن نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے، لیکن نوکرانی نے اسے بتایا کہ آج اس کے بھائی نے یہ حرکت کی ہے، اسے باز کر لو ورنہ میں نوکری چھوڑ دوں گی اور اپنی بے عزتی کا انتقام بھی لوں گی۔ بہن نے کہا کہ مقتول کی بیوی سارے گھر میں صرف اسے یعنی اس بہن کو اچھا اور مخلص سمجھتی تھی اور دل کی ہر بات اس کے ساتھ کر لیتی تھی۔ بیوی نے اس بہن کو چند مرتبہ بتایا تھا کہ مقتول نوکرانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوکرانی نے خود مقتول کی بیوی کو یہ بات بتائی تھی۔ پھر نوکرانی نوکری چھوڑ گئی۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ نوکرانی کو رونا چاہیے تھا کہ وہ اتنی غریب اور مجبور ہے کہ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں اور مقتول اس لیے اس پر دست درازی کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کا آقا ہے، لیکن نوکرانی نے دھمکی دی تھی کہ وہ انتقام لے گی۔ کوئی اور آدمی نوکرانی کی یہ بات سنتا تو ہنس پڑتا کہ یہ غریب سی گھروں میں کام کرنے والی عورت کیا انتقام لے گی، لیکن میں ہر تھانے دار کی طرح جرم و گناہ کی دنیا کا آدمی تھا۔ جو میں نے دیکھا وہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔
میں نے مقتول کی بہن سے کہا کہ نوکرانی نے انتقام کی جو دھمکی دی تھی اس کے متعلق اس کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ کھوکھلی دھمکی تھی یا نوکرانی کے پیچھے کوئی طاقت یا پشت پناہی تھی؟ مقتول کی بہن نے بتایا کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ بہن نے کہا کہ باہر کی اکثر باتیں گھروں کی عورتوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اس نوکرانی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بڑا کمزور، معذور اور مزدوری پیشہ آدمی ہے اور گھر کے اخراجات وہ نوکرانی خود پورے کرتی ہے۔ سنا ہے کہ ایک بہت بڑا غنڈہ اور بدمعاش آدمی شہر میں موجود ہے جس نے نوکرانی کو باقاعدہ داشتہ بنا رکھا ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، ہو سکتا ہے نوکرانی کے خاوند کو بھی معلوم ہو۔ نوکرانی صرف اس لیے نوکری کرتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے جسم اور عصمت کی کمائی کھا رہی ہے۔ بہن نے اس غنڈے بدمعاش کا نام لیا تو میں اس نام سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ذرا اونچے درجے کا جرائم پیشہ اور سزا یافتہ آدمی تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ گھٹیا قسم کا وارداتیہ نہیں تھا، اپنا وقار اور اپنا رعب داب قائم رکھتا تھا۔ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں تھی کہ اس شخص نے ایک عورت کو داشتہ بنا رکھا تھا۔ بہن نے یہ بھی کہا کہ اس شہر میں کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ اس نوکرانی کو بری نظر سے دیکھے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی چیز ہے اور سب اس شخص سے ڈرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ اور اس غنڈے جرائم پیشہ کا نام میرے کانوں میں پڑا تو یوں سمجھے کہ ایک اور مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے لیے کسی کو قتل کر دینا کوئی مشکل نہ تھا۔ میرا دماغ یہاں آ کر اٹک جاتا تھا کہ مقتول کو گھر میں کیوں اور کس طرح قتل کیا گیا۔ قتل عموماً باہر ہوا کرتے تھے، بعض آدمیوں کو تو غائب کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تو تفتیش کی ابتدا تھی، میں نے ابھی اپنے خفیہ ذرائع استعمال کرنے تھے، پھر ہی ان معموں کے حل کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔